Assalamualaikum dear students. Today we are going to start our new chapter and the new topic which is culture. कल्चर आम ज़ुबान में हम लोग यूज़ करते हैं रहने सहने, बोल चाल और आपस में मिल के रहने के तौर तरीक़ों को हम कल्चर का नाम देते हैं. अगर इसका हम इंट्रोडक्शन देखें तो वो क्लियरली हमें कहता है कि कल्चर इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन सोशियोलॉजी. इट्स सिग्निफिकेंस इन सोशियोलॉजी इज़ क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम एवरीबॉडी पॉपुलर मीनिंग ऑफ कल्चर. कि मीन्स के उसका जो कहने का मतलब है कि सोशियोलॉजी में कल्चर जो एक टॉपिक है उसकी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और उसके हमें बहुत सारे डिफरेंट मीनिंग्स मिलते हैं. अगर हम जनरली भी देखें तो कोई भी सोसाइटी या कोई भी ग्रुप हम उसको विदाउट कल्चर हम उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकते. जैसे वो कहता है कि नो ह्यूमन सोसाइटी कैन एग्जिस्ट एंड डेवलप विदाउट इट्स कल्चर. The main difference between animal and human society is of culture only. तो मतलब इंसानों में और जो जानवरों में हम फ़र्क देखते हैं तो वो हमें सिर्फ कल्चर का नज़र आता है. कल्चर क्या है? वही तौर तरीके रहने सहने के, बोल चाल के और हमारी सराउंडिंग्स में हम लोग जो भी काम करते हैं. तो जनरली अगर हम कल्चर को देखें तो वो सकाफ़त के मीनिंग है और जो कल्चर है वो हम उसको कह सकते हैं कि हमारी जो डेली लाइफ का पैटर्न है या जो उसका हमारा रहन सहन है उसको हम कल्चर का नाम देते हैं. अब आगे हम आ जाते हैं डेफिनेशंस. तो डेफिनेशंस में अगर हम देखें तो टेलर की सबसे पहली डेफिनेशन है, उसमें वो कहता है कि कल्चर इज़ दैट कॉम्प्लेक्स होल विच इंक्लूड्स knowledge, belief, art, morals, laws, customs, and any other capabilities and habits acquired by man as a member of society. तो मतलब इसका ये निकलता है कि what is culture? कि culture is a complex which includes, complex हम कहते हैं mixture को, which includes knowledge, art, beliefs, morals, laws, custom. तो ये सब चीज़ें क्या हैं? ये हमारी रहने सहने की तरीक़ों में, रहने के तरीक़ों में या सोसाइटी में सरवाइव करने में हमारी हेल्प करता है. कल्चर फिर हम देखते हैं वाइट की डेफिनेशन. तो कल्चर इज़ सिंबॉलिक, क्यूमुलेटिव एंड प्रोग्रेसिव प्रोसेस. तो ये कहना चाह रहा है कि ये एक प्रोसेस है या प्रोग्रेसिव प्रोसेस है जो कि हमें सिंबॉलिकली और एक कलेक्टिवली हमें मिलता है. फिर इसी तरह नेक्स्ट डेफिनेशन जब हम देखते हैं हर्स्कोविट्स की तो वो कहता है कि मैन मेड पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट इज़ कल्चर. अब क्वेश्चन यहाँ पे अराइज होता है कि वाई मैन मेड. कि मतलब उसका कहने का ये है कि मैन मेड पार्ट ऑफ सोसाइटी इज़ कल्चर. कि कल्चर क्या है? कल्चर कौन बनाते हैं? कल्चर कौन सेट करते हैं? जिस तरह हमने ऊपर डेफिनेशंस में देखा है कि इट इज़ अ कॉम्प्लेक्स ऑफ नॉलेज, बिलीव्स, आर्ट्स, मॉरल्स. तो ये सब मैन मेड है. अगर हम किसी भी रिलीजन को उठा के देख लें या किसी भी हम ट्राइब को उठा के देख लें या किसी भी हम कास्ट को उठा के देख लें तो उनमें हमें डिफरेंट नॉलेज, डिफरेंट बिलीव्स, डिफरेंट लॉज, कस्टम्स हमें नज़र आते हैं. और वो ये सब क्या हैं? ये मैन मेड हैं, हमारे अपने बनाए हुए हैं. कि मतलब हम लोगों ने अपने ईज़ की वजह से या अपनी रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी की वजह से हमने एक अपना ट्रेडिशंस बनाई हुई हैं, हमने एक सेटअप बनाया हुआ है जिस पे हम अपनी लाइफ गुजारते हैं और वो मैन मेड होती है. फिर लिंटन की है. तो लिंटन कहता है कि कल्चर इज़ अ सोशल हेरिडिटी विच इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मीन्स के कल्चर क्या है? एक हेरिडिटी है जो कि ट्रांसमिट होती है. अब कल्चर की जब आगे हम करेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, उसकी हम टाइप्स देखेंगे तो उसमें हमें पता चलेगा कि हाउ इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. और वो क्या है? वो कह रहा है कि विद द एक्यूमुलेशन ऑफ इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस. तो ये डिफरेंट इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हैं कि जो हम आजकल देखते हैं हमारी लाइफ स्टाइल्स में, हमारे कल्चर्स में, हमारी ट्रेडिशंस में जो इन्फ्लुएंस है दूसरे कल्चर्स का, जब हम उन्हें अडॉप्ट करते हैं तो वो क्या हो जाता है? वो इंडिविजुअल एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं. फिर नेक्स्ट डेफिनेशन हम देखते हैं जॉन की. तो वो कहता है कि कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ
which is transmitted from one generation to other generation. तो सिंपल उसने बहुत इजी कर दिया डेफिनेशन कि भाई व्हाट इज़ अ कल्चर. ये कल्चर इज़ द वे ऑफ लाइफ, यानी कि जो हमारा रहन सहन का, ज़िंदगी गुजारने का तरीका है, दैट इज़ कॉल्ड अ कल्चर एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. मीन्स कि हमारे आबो अजदाद से ये ट्रेडिशंस, ये बिलीव्स, ये आर्ट, ये मॉरल्स, ये चलते जा रहे हैं. हैबिट्स जो हैं उसी तरह हम में डेवलप होती हैं जिस तरह हमारे पेरेंट्स में या ग्रैंड पेरेंट्स में होती हैं. कुछ बनने का जो एक लगन होती है इंसान के अंदर, तो वो आगे थ्रू जनरेशन्स चलती रहती है. अब इसका जब हम कंक्लूजन देखते हैं तो ऑन द बेसिस ऑफ अबव डेफिनेशन वी कैन कंक्लूड दैट कल्चर इज़ द डिज़ाइन, पैटर्न, वे एंड प्रोसीजर्स ऑफ डिफरेंट एक्टिविटीज़ विच द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी फॉलो एंड ट्रांसमिटेड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन. कि मतलब ये डिज़ाइन है या पैटर्न कह लो या वे एंड प्रोसीजर्स कह लो हमारे डिफरेंट एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी, एज अ मेंबर ऑफ ग्रुप, एज अ मेंबर ऑफ community, and it is same again transmitted from one generation to another generation. मीन्स कि हम जिस तरह एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जिस तरह हम डिस्कशंस करते हैं क्लास में, मैं ऑलरेडी आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि जिस तरह हम हर टीचर का एक अपना एक्सपीरियंस होता है, अपनी उसकी वे ऑफ टीचिंग्स होती हैं, वे ऑफ ट्रीट जो उसका स्टूडेंट्स के साथ होता है, बिहेवियर होता है, तो वो हर टीचर का डिफरेंट होता है. मीन्स कि जिस तरह हम एक एग्ज़ाम्पल देते हैं कि पाँचों उंगलियां बराबर नहीं होती, तो इसी तरह हर एक का बिहेवियर या हर एक की जो मॉरल्स हैं वो डिफरेंट होते हैं. क्योंकि हमें जब एज अ मेंबर ऑफ सोसाइटी हम दिन में बहुत सारे ग्रुप्स के मेंबर बनते हैं, हमें बहुत सारी एक्टिविटीज़ करनी पड़ती हैं और हमें अपने आप को फिर उसी तरीके से उस ग्रुप में ढालना होता है. मीन्स के हमें उन ग्रुप्स का उन जो हमारी एक्टिविटीज़ हैं उनके रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना पड़ता है, उनकी ट्रेडिशंस को फॉलो करना पड़ता है. तो वो ट्रेडिशंस या वो जो उनकी एक्टिविटीज़ हैं वो कल्चर कहलाती हैं. अब हम आ जाते हैं करेक्टरिस्टिक्स पे. करेक्टरिस्टिक्स ऑलरेडी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस कर चुका हूँ कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ करेक्टरिस्टिक्स. के मीन्स ये एक इंग्रेडिएंट्स होते हैं, किसी भी चीज़ के इंग्रेडिएंट्स को या उसकी जो हम खसूसियात होती हैं उसको हम करेक्टरिस्टिक्स का नाम देते हैं. तो हम इसमें देखते हैं कि फ्रॉम द डेफिनेशंस इट बिकम्स क्लियर दैट सोशलॉजिकली culture has specific meaning and characteristics. It is the product of human behavior and gaining knowledge through group. It is a system of learned behavior and set procedure. Some of the silent characteristics are under. It means कि ये क्या है, ये लर्न बिहेवियर है, एक सेट प्रोसीजर्स हैं जो हम अपनी सोसाइटीज़ में, अपने ग्रुप्स में या अपनी फैमिलीज़ में हम देखते हैं. ये एक प्रोडक्ट है ह्यूमन बिहेवियर का, जिसको हम नॉलेज गेनिंग भी कह सकते हैं या इसको हम प्रोसीजर्स भी कह सकते हैं. तो इसमें हम सबसे पहला जो करेक्टरिस्टिक देखते हैं वो है कल्चर इज़ लर्न. मीन्स के कल्चर क्या है, एक सीखने वाली चीज़ है, एक सिखाई जाने वाली चीज़ है. कि मोस्ट ऑफ द बिहेवियर इज़ लर्न इन सोसाइटी. The learning might be conscious and unconscious, but nobody can deny the process of learning. The uniformity of culture in a society is a clear example. That is, mostly the same patterns of culture prevail among the members of the society. Means उसका कहने का ये है कि कल्चर इज क्या है, मोस्टली लर्न बिहेवियर. कि जो चीज़ें हम देखते हैं, जो चीज़ें हम फॉलो करते हैं वो हम एब्जॉर्व करते हैं अपने अंदर, उनको फॉलो करने की, उनको करने की कोशिश करते हैं. और ये लर्निंग क्या है, हम कॉन्शियसली या अनकॉन्शियसली हम उसको अडॉप्ट करते रहते हैं. और इसकी वजह से फिर हमारे कल्चर में, हमारी सोसाइटीज़ में यूनिफॉर्मिटी पैदा होती है, यकसानियत पैदा होती है. कि विच इज़ द रिज़ल्ट दैट वी कॉल्ड आवर सेल्स पाकिस्तानी. तो एज अ पाकिस्तानी हम जो पाकिस्तानी कल्चर है हम वो देखते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं, हम उसको सीखते हैं.
مینس بہت ساری چیزیں ہم لوگ انکانشیسلی کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل جب اذان کا ٹائم ہوتا ہے، اذان ہوتی ہے، تو کیا ہے کہ فیمیلز اپنے سروں کو کور کر لیتی ہیں، میل ممبرز ہوتے ہیں آف دا سوسائٹی تو وہ خاموشی اختیار کر لیتے ہیں، خواہ وہ کسی بھی گروپ، کسی بھی ریلیجن یا کسی بھی کاسٹ سے آپ دیکھیں، تو وہ کیا ہے، ایز رسپیکٹ یا ان دا رسپیکٹ آف ریلیجن وہ اس چیز کو فالو کرتے ہیں. کیوں کہ وہ چیزیں وہ بچپن سے دیکھتے آئے ہیں، سیکھتے آئے ہیں، کرتے آئے ہیں، اور اپنی جو ان کا پروسیجر ہے یا جو ان کا ایک سیٹ اپ بیہیویئر ہے وہ اس میں شامل ہو چکے ہیں. ایز اسٹوڈنٹس آپ لوگ اکثر گروپس کی شکل میں کہیں سیر کرنے جاتے ہوگے یا آؤٹنگ پہ جاتے ہوگے، تو آپ لوگ کیا ہے کہ گانے وغیرہ گاڑی میں لگے ہوتے ہیں، اینڈ فریز لگائی ہوتی ہیں، گانے سن رہے ہوتے ہو، تو نماز کا ٹائم ہوتا ہے یا جب شام کا ایسا مغرب کا ٹائم ہوتا ہے تو آپ ایک جس کو ہم کہتے ہیں کہ ریلیجن کی رسپیکٹ میں وہ آواز آپ بند کر دیتے ہو، گانوں کی ہینڈ فری اتار دیتے ہو، موبائل سائلنٹ پہ کر دیتے ہو، اور اپنے جو بھی ریلیجیس ایکٹیویٹیز ہیں ان کو فالو کرتے ہو. اسی طرح باقی ریلیجنز میں بھی ان کے اپنی ٹریڈیشنز ہیں، ان کے اپنے لاز ہیں، ان کی اپنی بلیوز ہیں جن کو وہ فالو کرتے ہیں. پھر وہ کہتا ہے کہ کلچر از سم تھنگ لرنڈ اینڈ ایکوائرڈ، فار ایگزامپل ویئرنگ کلوتھس اور ڈانسنگ، اٹ از ناٹ سم تھنگ نیچرل ٹو دا پرسن. مطلب ٹھیک ہے کہ ایک چیزیں نیچرلی انسان کے اندر ڈیولپ ہوتی ہیں، وہ الگ چیزیں، لیکن ہم جب بات کرتے ہیں کہ لرن بیہیویئر ہے کہ جو چیزیں ہمیں سکھائی جاتی ہیں ہم کانشیسلی یا انکانشیسلی ان کو سیکھتے ہیں. ڈریسنگ کی سینس لے لیں یا ویسٹرن کنٹریز میں جو ان کے ٹریڈیشنل ڈانس ہوتے ہیں، ایون ہمارے بھی سوسائٹیز میں ہم دیکھتے ہیں جس کو ہم اتن وغیرہ کہتے ہیں، جو بھنگڑا ہے یا اور ایسے مختلف علاقوں کے ڈانسز ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ ہم سیکھتے ہیں، ایکوائر کرتے ہیں، اور یہ چیزیں نیچرل نہیں ہوتی. یہ ہم کانشیسلی اور انکانشیسلی وہی چیز جو ڈسکس ہو رہی ہے یہ ہم اپنے پارٹ آف لائف کا حصہ بنا لیتے ہیں. پھر ہم آ جاتے ہیں کہ سیکنڈ از کہ سوشل کانسیپٹ. اب کیا کہتا ہے وہ اس میں کہ کلچر از ناٹ اونلی این انڈیویجول کانسیپٹ بٹ آن دا ادر ہینڈ اٹ از اے سوشل کانسیپٹ. اٹ ڈز ناٹ ریلیٹ ٹو انڈیویجول بیہیویئر بٹ کنسرن گروپ بیہیویئر. ہم اب جب یہ بات کرتے ہیں تو یہ سوشل کانسیپٹ ہے، اس کو ایز اے سوسائٹی لیول پہ ہم اس کو دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی انڈیویجول بیہیویئر سے ہم اس کو ریلیٹ نہیں کرتے کہ بھئی یہ فار ایگزامپل بھٹی صاحب کا بنایا ہوا کلچر ہے یا یہ فار ایگزامپل کسی چودھری صاحب کا ہے یا کسی خان صاحب کا. ہم بلکہ کیا کہتے ہیں، پنجابی کلچر، پختون کلچر، پاکستانی کلچر، اور وہ چیزیں کیا ہیں، وہ ایک سوشل کانسیپٹ کے سامنے آتی ہے، ایز اے سوسائٹی ہمارے سامنے آتی ہے. پھر نیکسٹ آ جاتا ہے اس میں کہ کلچر از ایکچولی شیئرڈ. اب کلچر کس طرح شیئرڈ ہوتا ہے یا اس کی شیئرنگ کس طرح ہوتی ہے، تو وہ آلریڈی ہم اوپر ان چیزوں دو کریکٹرسٹکس سے ہمیں تھوڑا سا آئیڈیا مل جاتا ہے کہ جب ہم ایک لرن بیہیویئر ہے، جس طرح ایک ٹیچر ہے وہ آپ کا لیکچر لیتا ہے، بول رہا ہے، آپ کو نالج ٹرانسفر کر رہا ہے، تو اسی طرح کلچر بھی ہے، وہ بھی آپ کے اندر ٹرانسفر ہو رہا ہے، وہ آپ کے اندر ٹرانسمٹ ہو رہا ہے. تو وہ اس کی شیئرنگ ہو رہی ہے تو وہ آگے اس کی ٹرانسمیشن یا اس کی جو شیئرنگ ہے وہ ٹو ون جنریشن ٹو اندر جنریشن ہو رہی ہے. اب جس طرح وہ کہتا ہے کہ آل دا ٹریٹس، ایٹیٹیوڈس، آئیڈیاز، نالج اینڈ مٹیریل آبجیکٹس لائک ریڈیو، ٹیلی ویژن، آٹو موبائلز از ایکچولی شیئرڈ بائی ممبرز آف دا سوسائٹی. تو جب وہ ان چیزوں کی بات کر رہا ہے کہ یہ شیئرڈ ہوتی ہیں اور ان کی وہ بات کر رہا ہے کہ ظاہری بات ہے، ایک اگر کلاس روم کی ہم اگزامپل لے لیتے ہیں، اس میں اسکرین لگی ہوتی ہے، ملٹی میڈیا لگا ہوتا ہے، یا گھر میں اگزامپل لے لیں، ٹی وی ہے، فریج ہے، تو یہ سب چیزیں کیا ہیں، ممبر آف دا گروپس جو ہیں، ممبر آف دا فیملیز جو ہیں، وہ شیئرنگ ہوتی ہے. پھر دیکھیں تو کہتا ہے کہ ہاؤ ایور ایوری ممبر آف سوسائٹی میں ناٹ شیئر دیز مٹیریل اینڈ نان مٹیریل آبجیکٹ ایکولی. فار انسٹنس ایوری پرسن از ناٹ possessing ریڈیو، آٹو موبائل ایکسیٹرا وچ آر فاؤنڈ ان آور کلچر. اب بات کرتے ہیں
شیئرنگ کی یا نان شیئرنگ کی، یا مٹیریل یا نان مٹیریل آبجیکٹس کی. یا آگے ہم دیکھیں گے کہ مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر کیا ہوتا ہے، آبجیکٹس کیا ہوتے ہیں. اب وہ شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں کہ ایز اے فیملی ہماری اس میں ڈفرینٹ ٹریڈیشنز ہوں گی، ہم ڈفرینٹ وے آف لائف ہوگا، دوسروں فیملیز کا یا دوسرے جو گروپس ہیں ان کا ڈفرینٹ ہوگا. تو وہ اسی کی بات کر رہا ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ سب اس کو ایکولی شیئر کریں یا ایکولی اس کو یوز کریں. جس طرح وہ کہہ رہا ہے کہ ایوری پرسن از ناٹ پوزیسنگ ریڈیو اور آٹو موبائل، کہ سب کے پاس ریڈیو، آٹو موبائل، موبائل فونز نہیں ہوتے، لیکن کیا ہے کہ وہ پارٹ آف کلچر ہوتے ہیں. اٹ مینس کہ جیسے ہم ان چیزوں کی شیئرنگ کی بات کر رہے ہیں تو اسی طرح یہ ہمارے کیا ہے، مین میڈ پارٹ آف سوسائٹی کیا ہے، یا مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ جو ہے وہ کیا ہے، وہ یہی چیزیں ہیں، وہ یہی فونز ہیں، یہی ٹیلی ویژنز ہیں. تو یہ بن رہے ہیں. اب یہ تو نہیں ہے نا کہ فار ایگزامپل ایک شخص نے کمپیوٹر بنایا ہے یا اس نے کوئی بجلی کی ایجاد کی ہے یا اس نے کسی اور چیز کی ایجاد کی ہے تو اس نے اپنی حد تک اس کو روک لیا. بلکہ جب ہم سوشل کانسیپٹ کی بات کرتے ہیں، لرننگ کی بات کرتے ہیں یا ہم اس کی شیئرنگ کی بات کرتے ہیں تو یہ چیزیں آگے سوسائٹی میں پھیلی ہیں. کیوں پھیلی ہیں؟ دا ریزن از شیئرنگ. اب نیکسٹ آ جاتا ہے جو کریکٹرسٹک ہے وہ ہے کلچر از ٹرانسمیٹڈ. ٹرانسمیٹڈ مینس کہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، ٹرانسفر ہوتا ہے، شفٹ ہوتا ہے ایک جنریشن سے دوسری جنریشن میں، جس طرح آلریڈی ہم ڈیفینیشن میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ آل دا cultural traits and objects are transmitted among the members of the society continuously. Most of the cultural traits and material objects are transmitted to the members of the society from forefathers. جس طرح ہم بات کر رہے ہیں کاسٹ کی، جس طرح ہم بات کر رہے ہیں فیملیز کی، تو یہ چیزیں ہمارے اندر کہاں سے آئی ہیں؟ ہمارے فور فادرز سے. وہ ٹرانسمیشن ہوتی رہی ہے تھرو جنریشنز ٹو جنریشن، اور آج وہ چیزیں ہم تک جو بھی ہمارے ویلیوز ہیں، جو بھی ہمارے بلیوز ہیں، جو بھی ہماری فیملی کہہ لو اس کو ویلیوز ہیں، وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہیں تھرو ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. جس طرح اس میں اب دونوں چیزیں آ سکتی ہیں، مٹیریل کلچر بھی اور نان مٹیریل کلچر بھی. مٹیریل میں وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو ہم دیکھ سکتے ہیں، جو ہم ٹچ کر سکتے ہیں، جو ہمیں ویزیبل ہوتی ہیں، ان کی کوئی فزیکل فارم ہوتی ہے. جس طرح گاڑی ہے، موبائل فونز ہیں، ٹی وی ہے، فرنیچر ہے، یہ مٹیریل تھنگز میں آ جاتی ہیں. تو یہ کیا ہے کہ اکثر گھروں میں ہم دیکھتے ہیں کہ جی گاڑیاں پرانی پرانی لوگوں نے رکھی ہوتی ہیں، پرانا پرانا فرنیچر رکھا ہوتا ہے یا اور ایسی چیزیں رکھی ہوتی ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ جی یہ ہمارے آب و اجداد سے، ہمارے فور فادرس سے چلتی آ رہی ہیں اور ایز اے نشانی کے طور پہ ہم نے رکھی ہیں. اسی طرح جب ہم نان مٹیریل کلچر کی بات کرتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس نالج، بلیف یا ہماری ویلیوز آ جاتی ہیں، ہمارا جو ٹریڈیشنز ہیں وہ آ جاتی ہیں، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو ہمیں نظر نہیں آتی، ہمارے پارٹ آف لائف ہوتی ہیں، ہمارے پارٹ آف سوسائٹی ہوتی ہیں، لیکن ہمیں وہ فزیکلی نظر نہیں آتی، ان کا وجود نہیں ہوتا، لیکن ان کو ہم نان مٹیریل آبجیکٹس میں یا نان مٹیریل کلچر میں فاؤنڈ کرتے ہیں. تو اسی طرح اس کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے تھرو ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. اب وہ ضروری نہیں ہے کہ اولڈ جنریشن سے نیو جنریشنز میں آ رہی ہیں. وہ اکثر اس طرح بھی ہوتا ہے کہ جس طرح ہم فیشن کی بات کرتے ہیں، جس طرح ہم ٹیکنالوجی کی بات کرتے ہیں، وہ کیا ہے، وہ نیو جنریشن ٹو اولڈ جنریشنز کی ٹرانسمیشن ہوتی ہے. جس طرح اکثر گھروں میں پیرنٹس ہوتے ہیں یا گرینڈ پیرنٹس ہوتے ہیں تو وہ ان کو موبائل فونز نہیں یوز کرنے آتے، ٹی وی نہیں آپریٹ کرنا آتا، تو وہ کیا ہے اپنے گرینڈ سن سے یا گرینڈ ڈاٹر سے یا اپنے بچوں سے وہ ہیلپ لیتے ہیں کہ بھئی ہمیں اس کو آپریٹ کرنے کا طریقہ. تو یہ بھی کیا ہے، یہ ٹرانسمیشن میں یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں. اب وہی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے کہ بھئی اولڈ جنریشن سے ہی نیو میں جا رہا ہے، نیو سے اولڈ میں بھی جاتی ہیں چیزیں. اب ٹیکنالوجی ہے، اب ان کے دور میں اتنی ٹیکنالوجی نہیں تھی، 4G 5G 3G نہیں ہوتا تھا. ایون اکثر تو ایسے ہیں کہ انہوں نے موبائل فونز تک نہیں دیکھے تھے. تو وہ کیا ہے، اگر آج ان کے پاس موبائل فونز ہیں، ان کو یوز کرنا آ رہا ہے، وہ آپریٹ کر رہے ہیں، تو وہ کیا ہے، وہ
ایکچولی لرننگ کے پروسیس سے گزرے، لرن ہوا ہے، اس چیز کی شیئرنگ ہوئی ہے، وہ لرننگ پروسیس ایک عمل میں آیا ہے جس کی وجہ سے وہ ٹرانسمٹ ہوئی ہے چیز ون جنریشن ٹو اندر جنریشن. پھر نیکسٹ ٹاپک ہم دیکھتے ہیں تو وہ کہہ رہا ہے کہ کلچر از ایور چینجنگ. اب ایور چینجنگ وہی اگزامپل دوبارہ سے میں کہوں گا فیشن کی یا ٹیکنالوجی کی یا جو ہمارے فلفلمنٹ آف آور نیڈز ہے ان کو پورا کرنے کے لیے، اپنی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے. تو ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح آج کل ٹیکنالوجی میں اضافہ ہو رہا ہے، ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے، لیٹسٹ کارز آ رہی ہیں، لیٹسٹ موبائل فونز آ رہے ہیں، ایون ہم فیشن دیکھتے ہیں اس کے نئے نئے طریقے آ رہے ہیں، یا جو ہم اپنے ریلیجنز میں ڈفرینٹ ریلیجنز کی میں اگزامپل دوں گا یہاں پہ کہ ہمیں اب وہ ہمارے موبائل اسکرینز پہ آ جاتے ہیں. پہلے زمانوں میں کیا ہوتا تھا کہ بچے یا بڑے جو ہوتے تھے وہ مدرسوں میں جاتے تھے یا چرچز میں جاتے تھے یا اپنے اور ایسے ان کے ڈفرینٹ ریلیجن کی پریکٹسز ہوتی تھیں. اب ہمیں وہ سب چیزیں کیا ہیں موبائل فونز پہ، ہماری اسکرینز پہ ہمیں ایک دم اویلیبل ہو جاتی ہیں. نیکسٹ ہمارا جو ٹاپک ہے وہ ہے کلچر از ایکیومولیٹو. مینس ایکیومولیٹو ہم کہتے ہیں کسی چیز کے سم کو، ٹوٹل کو، یا ایک مجموعے کو. تو کلچر کیا ہے؟ یہ ایک کمپلیکس ہے، ایک مکسچر ہے، ایک سم ہے، ٹوٹل ہے ڈفرینٹ ٹریڈس کا. یہ مطلب جس طرح ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ کلچر از ناٹ اے میٹر آف منتھ اور اے ایئر، اٹ از ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ. The new cultural elements are added up and as a need arises. Discoveries and inventions brings new cultural traits. Many traits are borrowed from other cultures. All these traits, if found suitable to the culture, they are absorbed. This process of accumulation goes on for indefinite. Means کہ کلچر جو ہے یہ کسی مہینوں میں یا سالوں میں نہیں بنتا، یہ اس میں جنریشنز لگ جاتی ہیں. جیسے جیسے نیو جنریشنز آتی ہیں ہماری ضرورتیں بڑھتی ہیں. وہی دوبارہ سے میں بات کروں گا کہ فیشن چینج ہوتے ہیں، ٹریڈیشنز چینج ہوتی ہیں، ہماری وے آف لائف چینج ہوتی ہے، ہماری نیڈس چینج ہوتی ہیں. تو اسی حساب سے پھر ہمیں ان ٹریڈس کو یا ان ایلیمنٹس کو چینج کرنا پڑتا ہے. نئی ڈسکوریز ہوتی ہیں، انوینشنز ہوتی ہیں، اور وہ پھر ہم اپنے کلچر میں ان کو بورو کرتے ہیں، ایبزارب کرتے ہیں، ان سے سیکھتے ہیں. لرننگ پروسیس چلتا ہے کہ جس طرح ہم ایک ایگزامپل لیتے ہیں کہ کوئی شخص ہے وہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں جاتا ہے تو وہاں پہ ہمیں ڈفرینٹ وے آف لائف نظر آتی ہے، ڈفرینٹ ہمیں وہاں پہ ایلیمنٹس نظر آتے ہیں. تو آیا ہم اپنے ایلیمنٹس کو بھول نہیں جاتے بلکہ ہم اپنے ایلیمنٹس میں ان کے جو ایلیمنٹس ہیں ان کو ایڈ اپ کر دیتے ہیں اور اپنی ضرورتوں کو یا ان کا جو ایک کلچر ہے اس میں شامل ہو جاتے ہیں. جس طرح ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے باہر کے ممالک میں ہوتے ہیں لیکن ان کی اپنی ٹریڈیشنز کو وہ قائم رکھتے ہیں. گھروں میں ان کا رہن سہن، طور طریقے، ان کا جو ایک وے آف لائف ہے وہ اسی طریقے سے چلتا ہے کہ جس کمیونٹی سے یا جس فیملی سے یا جس کلچر سے وہ بلانگ کرتے ہیں. اور یہ پروسیس کیا ہے؟ چلتا رہتا ہے تھرو آؤٹ دا لائف ٹائم. اور مطلب یا اس کو ہم ایک انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے ہم اس کو لے سکتے ہیں کہ جس طرح ہم اپنے فور فادرس کو دیکھیں، اپنے پیرنٹس کو دیکھیں، یا آگے ہم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو ان کی اگزامپل لیتے ہیں تو ہمیں وہ بہت ساری چیزیں ڈفرینٹ نظر آتی ہیں. بہت ساری اس میں ہمیں انوینشنز یا ڈسکوریز نظر آتی ہیں. آئے دن ہم سنتے ہیں کہ جی نئے موبائل فونز آ گئے ہیں، نئے کمپیوٹرز آ گئے ہیں، نئے لیپ ٹاپس آ گئے ہیں، نئی گاڑیاں آ گئی ہیں. تو یہ سب کیا ہیں؟ تھرو انوینشنز اور ڈسکوریز یہ ٹیکنالوجی آ رہی ہے. فیشن چینج ہو جاتے ہیں تھرو ٹائم. تو ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ اسی لیے ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ ایک ایکومولیٹو چیز ہے یا ایک ایکومولیٹو پروسیس ہے اور یہ ایکومولیشن کا پروسیس چلتا رہتا ہے. پھر نیکسٹ دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ لنک ود دا پاسٹ.
تو جب ہم وہی بات کر رہے ہیں، شروع سے ڈسکس کر رہے ہیں کہ ہمارے کلچر میں کیا ہے کہ یہ ایک لرنڈ بیہیویئر ہے، ٹرانسمیشن ہے اس کی، شیئرنگ ہے اس کی، تو ہمیں کہیں نہ کہیں اس کا لنک پاسٹ سے ملتا ہے. ہم اپنی ان روایتوں کو، ہم اپنے ان ٹریڈیشنز کو بھولتے نہیں ہیں، ہم اپنی ان فیملی ویلیوز کو نہیں بھولتے. ہم اپنے اس سوسائٹی کی بلانگنگنیس جو ہے ہماری، وہ قائم رکھنے کے لیے ہمیں اپنے آپ کو اس پرانے جو ہمارا کلچر ہے یا جو ہمارے ٹریڈیشنز ہیں ان کے ساتھ لنکڈ اپنے آپ کو رکھنا پڑتا ہے. اسی لیے اس کو وہ نام دے رہا ہے کہ کیا ہے کلچر، اٹ از لنکڈ ود پاسٹ. تو اگر ہم اس کی دیکھیں بھی ڈیفینیشن تو وہ کہتا ہے کہ کلچر از کمیونیکیٹڈ اینڈ ٹرانسمیٹڈ فرام ون جنریشن ٹو نیکسٹ. اٹ ہیز اے لنک ود دا پاسٹ بیکاز اٹ کمز فرام دا پاسٹ. وداؤٹ پاسٹ کلچر would not have survived. Culture preserves those features of the past which are of eternal nature. It discards what has been socially condemned. Preserving past is the quality of human society. Therefore, it is found not in the animal but in human society alone. ایکسکیوز می. جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح ہم نے ڈیفینیشنز میں یا ہم نے اس کے انٹروڈکشن میں دیکھا تھا کہ انسانوں میں اور جانوروں میں جو ایک چیز ڈفرینشیٹ کرتی ہے دونوں کو، وہ ہے کلچر. تو جب ہم بات کر رہے ہیں کلچر کی، وے آف لائف کی، ایک سیٹ اپ کی کہ جو ہمیں سروائیو کرنے میں سوسائٹی میں ہیلپ آؤٹ کرتا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ ہمیں کہاں سے ملا ہے؟ ہمارے فور فادر سے، یا ہمیں اپنے پاسٹ ٹائم سے ملا ہے. اور اس کی پریزرونگ جو ہے وہ کون کرتا ہے؟ وہ ہیومنس کرتے ہیں. اب جانوروں میں یہ چیزیں نہیں ہیں، اسی لیے ہم ان کو جانوروں کا نام دیتے ہیں کہ ان کا کوئی طور طریقہ رہن سہن نہیں ہوتا. اسی لیے وہ کلیئر کٹ کہہ رہا ہے کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے انسانوں کی سوسائٹی میں صرف پایا جاتا ہے. کلیئر ہو گیا؟ پھر کہتا ہے کہ کلچر مینیفیسٹس مینز مائنڈ. کلچر مینیفیسٹس مین مائنڈ ان ویئرنگ موڈز ان دا چارجنگ کورس آف ہسٹری. What kind of changes occurs in the human behavior? Culture represent those changes. Manifest means کہ اس کو وہ ڈھالتا ہے، وہ اس کو ایک شیپ دیتا ہے، وہ اس کی سوچ کو چینج کرتا ہے، یا وہ اس کو ڈفرینٹ موڈز میں یا ڈفرینٹ چینجز میں اس کو ہیلپ آؤٹ کرتا ہے اس کو بیہیویئر اپنا بدلنے کے لیے. مینیفیسٹ مینس کہ مولڈنگ آف ہیومن مائنڈ، کہ اس کو وہ اس شیپ میں ڈال دیتا ہے. جس طرح ہم آلریڈی اپنے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں کہ جب ہم ایز اے ممبر آف دا سوسائٹی ہمیں ڈفرینٹ گروپس کا ممبر بننا پڑتا ہے، کہ جس طرح ہم اسکول میں ہیں، کالج میں ہیں، یا اپنی فیملی میں ہیں، یا اپنے فرینڈس کے سرکل میں ہیں، یا ایون کسی اور ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوتے ہیں جن سے ہم اپنی نیڈس کو فلفل کرتے ہیں. تو دیٹ مولڈز ہیومن مائنڈ. اب جب اس کی مولڈنگ ہوتی ہے، مینیفیسٹنگ ہوتی ہے، تو وہ ہم اس کریکٹر میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، ہم اس کریکٹر کا حصہ بن جاتے ہیں. کہ ہمیں اس ٹائم انڈیکیشنز آتی ہیں مائنڈ میں یا ہمارے بیہیویئر میں کہ ہم اس طرح اس کو پرفارم کریں تاکہ ہم اپنی ضرورت کو اسی طور سے پورا کر سکیں. تو اسٹوڈنٹس یہ تھے ہمارے وہ مین کریکٹرسٹکس یا ایلیمنٹس یا وہ انگریڈینٹس کہ جو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں کلچر میں نظر آتے ہیں، یا جو ایک پراپر کلچر ہوتا ہے ہم اس کے لیے یہ چیزیں ضروری ہیں. اگر ہم ان کریکٹرسٹکس میں مطلب ایک کو بھی ان یا آؤٹ کرتے ہیں تو وہ کیا ہے کہ وہ پھر ہمیں ایک پراپر کلچر کی صورت میں نہیں نظر آتا. کہ جس طرح ہم فار ایگزامپل ٹرانسمیشن روک دیں تو آنے والی جنریشن کیا کرے گی؟ وہ اپنا کلچر بنائے گی. یا ہم اس کی شیئرنگ کر دیں کہ جی نہیں جی یہ تو میری چیز ہے، جس طرح ہم اپنے فونز کو بڑے لاک لگا کے رکھتے ہیں یا بڑا ہم اس کو سیکریٹلی اس کے کوڈز لگاتے ہیں تاکہ کوئی اور اس کو یوز نہ کر سکے. تو کلچر میں ہمیں یہ چیزیں نہیں نظر آتی، بلکہ کیا ہے اس میں شیئرنگ، ٹرانسمیشن جو ہے اس کی وہ چلتی رہتی ہے. اور وہ ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بیہیویئرز، وہ ہمارا
جو ایک رویہ ہے اس میں چینجز آتی رہتی ہیں، اور وہ تھرو ٹائم کے ساتھ ساتھ وہ بدلتی رہتی ہے، اور ہمیں اس میں لنک نظر آتا ہے اپنے پاسٹ کا. اس میں ہمیں اپنے فور فادرس کی ٹیچنگز یا ہمارے گرینڈ پیرنٹس جو ہیں ان کی ٹیچنگز ہمیں نظر آتی ہیں. اسی لیے اکثر ہمیں گھروں میں اگزامپلز ملتی ہیں، یا جو ہم ایک اکثر میں آپ لوگوں کو اگزامپل دیتا ہوں کہ جس میں کہتا ہوں کہ ہر ایک فیملیز کی اپنی ویلیوز ہوتی ہیں، کہ بھئی اتنے بجے آپ نے گھر آنا ہے، اتنے بجے کھانا ہوگا. تو آپ لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بھئی آپ ان ٹائمنگز کو فالو کرو. کیوں فالو کرو؟ کہ وہ آپ کا ایک وے آف لائف بن چکا ہے، وہ آپ کا ایک سیٹ پروسیجر بن چکا ہے. وہ فالو کرنا ہمارے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آ جاتے ہیں ٹائپس آف کلچر. تو جس طرح ہم ساتھ ساتھ ڈسکس کرتے آئے ہیں مٹیریل کلچر، نان مٹیریل کلچر، تو اسی طرح ہمارے پاس دو اس کی اور فارمز ہیں جن کو ہم ریئل کلچر یا آئیڈیل کلچر کا نام دیتے ہیں. اب مٹیریل کلچر، what is material culture? From material culture we understand material and physical objects. For instance, یا for example, house, road, vehicles, pen, table, radio, books and etc. مطلب وہی بات آ گئی کہ جو چیزیں ہمارے سامنے فزیکل فارم میں، کہ جو ہمارے لیے those things which are tangible and visible to human eye, that is called material culture یا material objects. اس میں آگے ہم دیکھیں تو وہ کہتا ہے کہ these are the products of human effort to control his environment and make his life comfortable and safe. اب وہی بات آ گئی دوبارہ جو میں نے پہلے بھی ڈسکس کر چکا ہوں کہ یہ مٹیریل تھنگس کیا ہیں، یہ مٹیریل پروڈکٹس کیا ہیں، یہ مین میڈ ہیں. جس طرح ہم کلچر میں آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ مین میڈ پارٹ آف انوائرمنٹ. اب وہ مٹیریل یا نان مٹیریل دونوں ہو سکتی ہیں، اور وہ کیوں بنائی ہیں؟ اپنی کمفرٹ کے لیے یا ایک اپنی سیفٹی کے لیے. پھر مٹیریل کلچر از آلسو کنسیڈرڈ ایز انکلوڈنگ نیچرل آبجیکٹس دیٹ ہیو میننگ ٹو مین اینڈ آر یوزڈ بائی ہم اور ہر although not manufactured or modified by. تو اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس میں ایسی نیچرل چیزیں بھی ہیں، نیچرل آبجیکٹس بھی ہیں کہ جو ضروری نہیں ہے کہ مین میڈ، وہ تھرو نیچر ہمیں نظر آتی ہیں. جس طرح درخت ہیں، پودے ہیں، یا اور ایسی چیزیں ہم دیکھتے ہیں اپنے ارد گرد اپنی سراؤنڈنگز میں دیکھتے ہیں، مٹی ہے، یا اور ایسے آبجیکٹس ہیں جن کو ہم اپنی لائف میں یوز کرتے ہیں. اب گولڈ کیا ہے؟ گولڈ تو ہمارے سامنے کوئی مین میڈ نہیں ہے. اب ایکچولی تو وہ مائنس سے نکلتا ہے، یا جو ہم کول یوز کرتے ہیں وہ ہم اس کو جلانے کے طور پہ، یا فار ایگزامپل باربیکیو میں، تو یہ نیچرل پروجیکٹس ہیں کہ ہم اس میں موڈیفیکیشن یا اس کی مینوفیکچرنگ انسان کے ہاتھ میں نہیں ہوتی. پھر آ جاتا ہے ہمارے پاس نیکسٹ مٹیریل کلچر، نان مٹیریل کلچر. ان نان مٹیریل کلچر وی انکلوڈ نان مٹیریل آبجیکٹس. فار ایگزامپل ریلیجن، آرٹ، آئیڈیاز، کسٹم، ویلیو سسٹم، جو ایٹیٹیوڈز ہوتے ہیں ہمارے، یا جو ہمارے پاس نالج ہوتی ہے. It does not have physical shape. It is very important in determining human behavior and has strong hold on an individual. Both parts are interrelated with each other. اب کیا وہی چیز جو ہم آلریڈی دیکھ چکے ہیں یا پڑھ چکے ہیں کہ نان مٹیریل are those objects کے which are not visible، یا which are ہم ان کو ٹچ نہیں کر سکتے. ریلیجن ہے، آرٹ ہے، آئیڈیاز ہیں، کسٹمز ہیں، ویلیوز ہیں. اب یہ ہم نظر تو نہیں آ رہی ہوتی، یا جو ہمارے ایٹیٹیوڈ یا نالج ہوتا ہے کہ اب ہمیں نہیں پتہ کہ ایک بندے کے پاس کتنا نالج ہے. جس طرح ہم ایک پانی کی بوٹل میں پانی بھر لیتے ہیں اور وہ ٹرانسپیرنٹ ہوتی ہے تو ہمیں اس کی مقدار نظر آ رہی ہوتی ہے. لیکن یہ نان مٹیریل آبجیکٹس یا نان مٹیریل کلچر ایسی چیز ہے کہ جو ہمارے سامنے فزیکل فارم میں نہیں موجود ہوتی، اور اس کا ایک بہت امپورٹنٹ رول ہوتا ہے کسی بھی کلچر میں. اور لاسٹ میں وہ کہہ رہا ہے کہ یہ دونوں چیزیں جو ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہیں، کیونکہ مٹیریل اور نان مٹیریل کلچر جب تک آپس میں ان کی میچنگ یا ان کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی
وہ ایک پراپر وے میں ہم اس کو یوز نہیں کر سکتے. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے ریئل کلچر. اب ریئل کلچر کیا ہے کہ ریئل کلچر از دیٹ وچ کین بی آبزروڈ ان آور سوشل لائف. دا کلچر on which we act upon in our daily life is real culture. It is that part of culture which the people adopt in their social life. For example, if a person says that he or she is Muslim, will be, when followed all the principles of Islam, is the real, and when doesn't follow it is not real. کہ means کہ جس سوسائٹی میں ہم رہ رہے ہیں, جس گروپ میں ہم, جس فیملی میں ہم رہ رہے ہیں, وہ ان کا جو ایک وے آف لائف ہے, جو ان کی ٹوٹیلٹی ویز آف پیٹرنز ہیں, دیٹ آر ریئل کلچر, کہ جو ہم فالو کر رہے ہیں. جس طرح وہ اگزامپل بھی دے رہا ہے کہ وہ کہتا ہے, ایک شخص کہتا ہے کہ میں مسلم ہوں, اور وہ اپنے اسلام کی پوری ویلیوز کو, ان کی ٹریڈیشنز کو فالو کر رہا ہے, تو دیٹ از کالڈ ریئل کلچر. اور اگر اس کو فالو نہیں کر رہا تو ہم اس کو ریئل کلچر کا نام نہیں دے سکتے. مینس کہ وہ, جس طرح ہم فار ایگزامپل, وہی ایگزامپل میں دوبارہ دوں گا, ابراڈ جاتے ہیں, وہ ڈفرینٹ اسٹیٹ ہے, ڈفرینٹ ان کا ایک اسٹیٹ لیول پہ ریلیجن ہے, وہ اس کے لیے پھر وہ ریئل کلچر نہیں ہے. پھر آ جاتا ہے آئیڈیل کلچر. آئیڈیل کلچر میں کیا کہتا ہے وہ, کہ دا کلچر وچ از پریزنٹڈ ایز اے پیٹرن ٹو دا پیپل از کالڈ آئیڈیل کلچر. اٹ از دا گول آف سوسائٹی اینڈ نیور اچیو فلی بیکاز some part remains out of practice. The culture is explained in books, speeches, etc. اب بات آ گئی آئیڈیل. ہم جس طرح ایک ٹرم یوز کرتے ہیں کہ یار ہی اور شی از آور آئیڈیل پرسن, یا ایک ہماری آئیڈیل کوئی سیر سپاٹے کے لیے یا گھومنے پھرنے کے لیے کوئی جگہ ہوتی ہے. ایک آئیڈیل ہم اس کو کہتے ہیں کہ جو ہماری سوچ میں آتی ہے, یا جو ہم جس کو کہتے ہیں کہ ہمارے لیے بہتر ہو سکتی ہے. تو وہ یہی کہنے کی بات کر رہا ہے کہ اس کو پوری طرح اچیو کرنا ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. پھر بھی کوئی نہ کوئی چیزیں, کوئی نہ کوئی پارٹ ہمارے سے رہ جاتا ہے, جس کی وجہ سے ہم اس کو پریکٹس پوری طرح نہیں کر پاتے. اور وہ کہہ رہا ہے کہ موسٹلی ہمیں اس طرح کا کلچر جو ہے کہاں پہ ملتا ہے, بکس میں ملتا ہے یا اسپیچز میں ملتا ہے. جس طرح فار ایگزامپل ایک پولیٹیشین ہے, وہ الیکشن سے پہلے بڑے وعدے کرتا ہے, میں ایسے کر دوں گا, میں ویسے کر دوں گا, میں خوشحالی لے آؤں گا, میں غربت دور کر دوں گا. لیکن جب وہ ریئلٹی میں آتا ہے, جب وہ ریئل کلچر کی ہم بات کرتے ہیں, ریئلٹی کی بات کرتے ہیں, آن فزیکل گراؤنڈس پہ ہم بات کرتے ہیں, تو وہ چیزیں ہمیں ایک سوچ لگتی ہے, یا ایک ہمیں انہونی, امپاسبل چیزیں لگتی ہیں. تو اس طرح کی کلچرز کو, یا اس طرح کی جو ہماری پریکٹس ہے, اس کو ہم آئیڈیل کلچر کا نام دیتے ہیں.